बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाज़ और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फवाद ज़ैदी। नाज़रीन, आज DG-ISPR के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए DG-ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने कहा है कि मेरी वाज़ेह पॉलिसी है कि मेरी तशहीर ना की जाए। आज मैं अपनी ज़ात के लिए नहीं, अपने इदारे के लिए आया हूँ। मेरे इदारे के जवानों पर झूठी तोहमात लगाई गई हैं, इसलिए यहाँ पर आया हूँ। DG-ISI ने कहा कि झूठ से फितना और फसाद का खतरा हो तो सच का चुप रहना नहीं बनता। मैं अपने इदारे, जवानों और शुहदा का दिफा करने के लिए सच बोलूँगा। उन्होंने कहा कि हमारे शुहदा का मजाक बनाया गया, इसमें दो राय नहीं है कि किसी को मीर जाफ़र, मीर सादिक कहने की नहीं चाहिए। बगैर शवाहिद के इल्ज़ामात की जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। किस चीज़ ने मुझे मजबूर किया, ये लफ्ज़ ठीक इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि मेरी अपनी पॉलिसी थी कि मैंने तस्वीर भी नहीं लानी अपनी। वो ये थी कि मैं देखता था अक्सर कि जैसे मैंने शुरू में कहा कि एक साइड पे झूठ को इतनी आसानी है, इतनी फरावानी है, और हमारे जो नौजवान ज़हन हैं वो उसको कबूल करते जा रहे हैं। और मुझे किसी ज़ाती चीज़ की वजह से मैं मजबूर नहीं हुआ। जब मैंने देखा कि इससे अदारे और मुल्क में एक फितना और फसाद फैलने का ख़तरा है, सिर्फ इस वजह से कि झूठ को झूठ साबित नहीं किया जा रहा या सच खामोशी पे तुला हुआ है, तो इसलिए मैंने ये खामोशी तोड़ी। उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ यहाँ थे तो उनका इदारे से राब्ता भी था, जब वो बाहर चले गए तब भी उन्होंने राब्ता रखा। अरशद शरीफ वापस आने की ख्वाहिश रखते थे, उनकी ज़िंदगी को पाकिस्तान में कोई ख़तरा नहीं था। जब KP हुकूमत ने थ्रेट अलर्ट जारी किया तो हमारी तहकीक के मुताबिक ऐसा कुछ नहीं था। शहीद अरशद शरीफ साहब बहुत काबिल सहाफ़ी थे, मेहनती सहाफ़ी थे। मैं ज़ाती तौर पे उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ। शहीद अरशद शरीफ की ज़िंदगी को पाकिस्तान में कोई ख़तरा नहीं। जब वो यहाँ पर भी थे, एस्टेब्लिशमेंट से, मेरे अपने इदारे के लोगों से रब्ता था। जब वो बाहर गए, वहाँ से भी उनका रब्ता था। बल्कि इस महीने में उन्होंने BGC जो मेरे साथ हैं, जनरल साहब काम करते हैं, उनके साथ रब्ता रखा और वो वापसी का भी अपनी आने का ख्वाहिश का इज़हार किया। अगर एस्टेब्लिशमेंट चाहती कि वो मुल्क ना छोड़ें तो क्या वो मुल्क छोड़ सकते थे? आप खुद इस सवाल का जवाब जानते हैं। हमें उनसे कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं थी, वो मिलते रहते थे। DG-ISI का कहना था कि न्यूट्रल और जानवर कहना इसलिए नहीं कि हमने कोई गद्दारी की है, बल्कि ये सब इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हमने गैर कानूनी काम से इनकार किया है। गैर कानूनी काम से इनकार फर्द वाहिद या सिर्फ आर्मी चीफ का फैसला नहीं, पूरे इदारे का काम था, पूरे इदारे का फैसला था। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने मजीद कहा कि बिलखुसूस इस साल मार्च से हम पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। हमने फैसला किया हुआ है कि खुद को आईनी किरदार तक महदूद रखना है। जनरल कमर जावेद बाजवा चाहते तो अपने आखिरी 6-7 महीने सुकून से गुजार सकते थे, लेकिन जनरल कमर जावेद बाजवा ने फैसला मुल्क और इदारे के हक में किया है। जनरल बाजवा और उनके बच्चों पर गलीज तनकीद की गई। DG-ISI ने कहा कि आर्मी चीफ को उनकी मुद्दत मुलाजमत में गैर मुअय्यना मुद्दत तक तौसी की पेशकश की गई। तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने के लिए साबिका हुकूमत ने आर्मी चीफ को गैर मुअय्यना मुद्दत तक तौसी का कहा था। आर्मी चीफ ने मुद्दत मुलाजमत में तौसी की पेशकश को ठुकरा दिया। ये एक बहुत पुरकशिश पेशकश थी। उन्होंने कहा कि अगर आपका सिपह सालार गद्दार है तो माजी करीब में उनकी तारीफों के पुल क्यों बांधा करते थे? अगर आपकी नज़र में सिपह सालार गद्दार है तो उसकी मुलाजमत में तौसी क्यों देना चाहते थे? अगर आपका सिपह सालार गद्दार है तो आज भी छुप कर मिलते हैं। उस वक्त जो हुकूमत वक्त थी, जो तौसी को कानूनी तौर पर देने के मजाज थे, उन्होंने ये पेशकश दी। उस वक्त ये पेशकश इसलिए की गई कि तहरीक अदम एतमाद अपने उरूज पर थी। मार्च के महीने में आर्मी चीफ को उनकी मुद्दत मुलाजमत में गैर मुहिना मुद्दत की तोसी की पेशकश भी की गई, मेरे सामने की गई। ये बहुत पुरकशिश पेशकश थी, लेकिन उन्होंने इसको भी ठुकरा दिया, इसलिए कि उन्होंने जो बुनियादी फैसला किया था कि इदारे को मुतनाज़ा रोल से हटा के आईनी रोल पे लाना है। और मैं ये जरूर पूछना चाहता हूँ, आपको हक है अपनी राय देने का। आई रिस्पेक्ट दैट राइट। एज अ सोल्जर आई एम रेडी टू प्रोटेक्ट दैट राइट टू द एक्सटेंट पॉसिबल। बट मैं ये जरूर पूछना चाहता हूँ कि अगर आपका दिल मुतमिन है कि आपका सुपा सलार गद्दार है, मीर जाफर है, तो माजी करीब में इतनी तारीफों के पुल क्यों बांधते थे आप? अगर आप समझते हैं कि आपका सुपा सलार गद्दार है, मीर जाफर है, तो उसकी मुद्दत मुलाजमत में इतनी तोसी क्यों दे रहे हैं?
عجیب بات ہے، آپ سمجھتے ہیں سپرا سالار غدار ہے، لیکن آپ انہیں کہہ رہے ہیں کہ پوری زندگی کے لیے اگر آپ نے اس ملازمت میں رہنا تو رہیں، اور اگر وہ واقعی آپ کی نظر میں غدار ہے، آپ کی سوچ میں غدار ہے، تو پھر آج بھی ان سے پس پردہ کیوں ملتے ہیں؟ مجھے آپ کے ملنے پہ اعتراض نہیں ہے، آپ ملیے، یہ ہمارا فرض ہے اس ملک کے ہر شہری کی آواز پہ لبیک کہنا، لیکن یہ نہ کریں کہ آپ رات کی خاموشی میں بند دروازوں کے پیچھے ہمیں ملیں، اپنی آئینی غیر آئینی خواہشات کا اظہار کریں، وہ بھی آپ کا حق ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ دن کی روشنی میں اسی بندے کو آپ غدار کہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم نے کہا کہ ہمارا محاسبہ ضرور کریں، لیکن پیمانہ رکھیں کہ میں ملک کے لیے درست کام کر رہا ہوں یا نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مارچ 2021 کے بعد کسی الیکشن میں فوج یا آئی ایس آئی کی مداخلت کا ثبوت ہے تو لائیں۔ جب ڈی جی آئی ایس آئی بنا تو مجھ سے پوچھا گیا کہ پاکستان کا نمبر 1 مسئلہ کیا ہے، میں نے کہا معاشی مسائل۔ جس نے مجھ سے پوچھا تھا اس کے نزدیک پاکستان کا نمبر 1 مسئلہ حزب اختلاف تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کو بیرونی خطرات یا عدم تحفظ سے خطرہ نہیں ہے، پاکستان کا دفاع اس لیے مضبوط ہے کہ اس کی ذمہ داری 22 کروڑ عوام نے لی ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کا کہنا تھا کہ جب آپ نفرت اور تقسیم کی سیاست کرتے ہیں تو اس سے ملک میں عدم استحکام آتا ہے۔ پاکستان نفرت کی وجہ سے 2 ٹکڑے ہوا۔ ڈی جی آئی ایس آئی نے کہا کہ ادارے کے غیر سیاسی رہنے پر بہت دن بحث ہوئی، پھر یہ فیصلہ کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے آئین میں ایک حق احتجاج کرنے کا بھی ہے، ہمیں کسی کے احتجاج، کسی کے لانگ مارچ یا کسی کے دھرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جب زیادہ لوگ اکٹھے ہوں تو خطرہ ہوتا ہے، ہمارا فرض ہے کہ ہم سیکیورٹی دیں، ہم باتیں نہیں کرتے، کام کرتے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس آئی نے کہا کہ میرے ادارے اور ایجنسی کا کسی جماعت کے ساتھ کوئی انا نہیں ہے، جس جماعت کی آپ نے بات کی ہے اس میں میرے ذاتی دوست اور دیگر جماعتوں سے زیادہ ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کا کہنا تھا کہ جتنی بھی میٹنگز ہوئی ہیں ہمارا مشورہ اور بیانیہ یہی تھا کہ آپ کو جو کرنا ہے آئین کے تحت کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اداروں کے خلاف بات ہوئی تو وزیر اعظم اور دیگر وزراء نے مذمت کی، یہ نہیں کہوں گا کہ حکومت دانستہ خاموش ہے۔ ایک سوال کے جواب میں ڈی جی آئی ایس آئی نے پاکستان کے صحافی بہت خطرات کے باوجود اپنا کام بہت اچھا کر رہے ہیں ایسا بھی کہا۔ صحافیوں کو لفافہ کہنے کے خلاف ہوں یہ بھی کہا، کوئی صحافی ایسا نہیں ہے جسے میں بحیثیت ڈی جی آئی ایس آئی لفافہ کہہ سکوں۔ لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار نے اس موقع پر کہا کہ آئی ایس آئی نے پروفیشنل انداز میں قومی سلامتی کی کمیٹی کو بتا دیا تھا کہ حکومت کے خلاف سائفر کے کوئی شواہد نہیں ملے۔ کمیٹی نے بریفنگ دی کہ سفیر کی ذاتی اسسمنٹ ہے، سفیر نے جو لاہ عمل تجویز کیا تھا وہی کمیٹی نے فورن آفس کو کہا تھا، یہ سب کچھ ریکارڈ کا حصہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ سائفر پر مزید افواہیں اور جھوٹی خبریں پھیلائی گئیں جس کا مقصد سیاسی فائدہ اٹھانا تھا۔ اس حوالے سے امریکہ کے دنیا بھر میں رجیم چینج آپریشن کے حوالے دیے گئے، ان کو پاکستان میں حکومت کی تبدیلی سے جوڑ دیا گیا، فوج کی لیڈرشپ کو نشانہ بنایا گیا، ہر چیز کو غداری اور رجیم چینج آپریشن سے لنک کر دیا گیا۔ یہی وہ وقت تھا جب ارشد شریف اور دیگر صحافیوں کو ایک مخصوص بیانیہ فیڈ کیا گیا جس کی حقیقت بہت حد تک اب واضح ہو چکی ہے۔ سائفر کا معاملہ سامنے لایا گیا تو ارشد شریف نے متعدد پروگرامز کیے، اس حوالے سے اس وقت کے وزیر اعظم سے ملاقات اور کئی انٹرویوز کیے۔ یہ بات بھی کی گئی کہ ارشد شریف کو مختلف میٹنگز کے منٹس اور سائفر بھی دکھایا گیا۔ سائفر پر مزید افواہیں اور جھوٹی خبریں پھیلائی گئیں جس کا مقصد سیاسی فائدہ اٹھانا تھا۔ اس حوالے سے امریکہ کے دنیا بھر میں رجیم چینج آپریشن کے حوالے دیے گئے، ان کو پاکستان میں حکومت کی تبدیلی سے جوڑا گیا، فوج کی لیڈرشپ کو نشانہ بنایا گیا، ہر چیز کو غداری اور رجیم چینج آپریشن سے لنک کر دیا گیا۔ اور آپ کو یاد دلا دیں کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ارشد شریف اور دیگر صحافیوں کو ایک مخصوص بیانیہ فیڈ کیا گیا جس کی حقیقت بہت حد تک واضح ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سائفر اور ارشد شریف کے وفات سے جڑے حقائق تک پہنچنا بے انتہا ضروری ہے۔ اس سلسلے میں ابہام پیدا ہوا ہے، جبکہ سائفر کے معاملے میں آرمی چیف نے 11 ماہ اس وقت کے وزیر اعظم سے کامرہ میں تذکرہ کیا تھا، اس پر وزیر اعظم نے کہا تھا کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ارشد شریف کے معاملے پر کینیا میں بھی تحقیقات ہو رہی ہیں اور ہمیں بھی اپنی سطح پر تحقیقات کرنی چاہیے کہ ارشد شریف کی ہلاکت کا فائدہ آخر اٹھا کون رہا ہے۔ 5 اگست 2022 کو خیبر پختونخوا گورنمنٹ کی جانب سے ارشد شریف صاحب کے حوالے سے ایک تھریٹ الرٹ جاری کیا۔ ظاہر ہی ہوتا ہے کہ یہ تھریٹ الرٹ مخصوص سوچ کے تحت جاری کیا گیا جس کا مقصد شاید ارشد شریف صاحب کو ملک چھوڑنے پر آمادہ کرنا۔ اطلاعات بھی ہیں کہ ارشد شریف صاحب ملک چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے تھے۔ 8 اگست 2022 کو شہباز گل کے ARY چینل پر فوج میں بغاوت پر اکسانے کی متنازع بیان کی تمام مکاتب فکر نے
مذمت کی اور اسے ریڈ لائن کراس کرنے کے مترادف قرار دیا. اداروں کی جانب سے ارشد شریف کو روکنے کی کسی بھی قسم کی کوشش نہیں کی گئی. اگر گورنمنٹ روکنا چاہتی تو ایف آئی اے کے ذریعے یہ کر سکتی تھی. ارشد شریف یو اے ای سے کینیا کی جانب اس وقت روانہ ہوئے جب ان کا دبئی کا ویزا ایکسپائر ہوا. تو وہ کون تھے جنہوں نے انہیں وہاں سے جانے پر مجبور کیا؟ شاید انہیں مختلف میٹنگز کے منٹس اور سائفر بھی دکھایا گیا تھا. سائفر اور ارشد شریف صاحب کی وفات کے حوالے سے جڑے واقعات کے حقائق تک پہنچنا بہت ضروری ہے. اپنے اداروں پر اعتماد رکھیں. ماضی میں ہوئی غلطیوں کو پچھلے 20 سالوں سے اپنے خون سے دھو رہے ہیں. ہم کمزور ہو سکتے ہیں, ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں, مگر ہم سازشی ہرگز نہیں ہو سکتے, کیونکہ ایک بہت مشہور اسکالر نے کہا تھا کہ اگر پاکستان کو توڑنا ہے تو اس کی فوج کو کمزور کرنا ہوگا. ان کا کہنا تھا کہ ایک متحد قوم ہی چیلنجز کا مقابلہ کر سکتی ہے. ہم بطور ادارہ کبھی اپنی قوم کو مایوس نہیں کریں گے. یہ وقت اتحاد, تنظیم اور نظم و ضبط کا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس بارے میں کیا کہا, سنیے. میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ اپنے اداروں پر اعتماد رکھیں. اگر ہم سے ماضی میں کوئی غلطیاں ہوئی ہیں تو پچھلے 20 سالوں سے ہم اپنے خون سے ان کو دھو رہے ہیں. یہ آپ کی فوج ہے. یہ وردی پہنے ہوئے 35-40 سال نوکری کے بعد کوئی غداری کا توق لٹکا کے گھر نہیں جانا چاہتا. ہم کمزور ہو سکتے ہیں, ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں, مگر ہم غدار اور سازشی ہرگز نہیں ہو سکتے. اس چیز کا ادراک سب کو کرنا ہوگا, کیونکہ فوج عوام کے بغیر کچھ نہیں ہے. جبکہ دوسری طرف رہنما پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی نے لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سائفر من گھڑت بیانیہ ہرگز نہیں ہے. سائفر ایک حقیقت تھی اور ہے. کامرا کی نشست میں میں بھی موجود تھا. من گھڑت کہانی تھی تو ڈی مارش کی کیا ضرورت تھی؟ سفیر نے واشنگٹن میں نشست کا خلاصہ بھیجا. سفیر نے کہا گفتگو کی نوعیت سفارتی نہیں تھی, اس میں دھمکی تھی. سائفر پر نہ بیانیہ گھڑا گیا نہ ہی گھڑیں گے. ہم نے سفیر کے بیان کو سیاسی مقصد کے لیے ہرگز استعمال نہیں کیا. شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ ملاقاتیں ہوتی ہیں, تاہم دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم نے آئین اور جمہوریت کے برعکس کوئی مطالبہ کیا. ہم نے بارہا کہا کہ ہمارا یک نکاتی مطالبہ ہے کہ ملک کو دلدل سے باہر نکالنے کا واحد راستہ صاف اور شفاف انتخابات ہیں. اگر کوئی قابل ذکر بات ہے تو پچھلے دنوں لاہور کی کانفرنس میں جو نعرے بازی ہوئی اس کا نوٹس لیا جانا چاہیے تھا. ان کا کہنا تھا کہ بحیثیت سیاسی جماعت ہم نے ہمیشہ اداروں کا احترام اور ان کا دفاع کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اداروں کے مضبوط ہونے سے ہی جمہوریت اور ملک مضبوط ہوتا ہے. یہ تاثر غلط ہے کہ ہم کسی ادارے کی ساکھ کے خلاف ہیں. عمران خان کہہ چکے ہیں کہ ایک مضبوط فوج پاکستان کی ضرورت ہے, ہمارے استحکام کے لیے ان کی ضرورت ہے. ہم نے سیلاب, کورونا اور دہشت گردی کے خاتمے میں فوج کے کردار کی ہمیشہ سے تعریف کی ہے, آئندہ بھی کرتے رہیں گے. آئین میں تمام اداروں کا کردار متعین ہے. اب ناظرین, سوال یہ ہے کہ آخر ایسی کیا وجہ آن پڑی ہے کہ ملک کے سب سے بڑے ادارے کو پریس کانفرنس کرنا پڑ گئی؟ اگر عمران خان سچ میں رات کی تاریکی میں ملاقات کرتے ہیں اور غیر آئینی آفرز کرواتے ہیں, غیر آئینی آفرز منوانے کی کوشش کرتے ہیں, تو کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ عمران خان کو اقتدار کے علاوہ کچھ بھی عزیز نہیں ہے؟ اقتدار کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, چاہے وہ آئینی ہو یا پھر غیر آئینی. کیا کسی آرمی چیف کو غیر معینہ مدت تک کے لیے توسیع دینے کی بات کرنا آئینی اور قانونی ہے؟ اگر عمران خان اور پی ٹی آئی فوج کی عزت کرتی ہے اور ادارے کو اپنا مانتی ہے, تو جب ادارے کی ٹرولنگ ہوتی ہے, شہداء پر بات ہوتی ہے, تو کیا کبھی ان کی طرف سے ایسی باتیں کرنے والوں سے لا تعلقی کا اظہار کیا گیا؟ کیا یہ کہا گیا کہ اگر ان میں سے کوئی پی ٹی آئی کا ورکر ہوا تو اس کو سزا دی جائے گی؟ اس پر مزید بات کرتے ہیں. موجود ہے رہنما نون لیگ سینیٹر ڈاکٹر افنان اللہ خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. رہنما پاکستان پیپلز پارٹی جناب حیدر زمان قریشی صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں, اور سینئر تجزیہ کار جناب نصر اللہ ملک صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ تمام معزز مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. گفتگو کا آغاز سینیٹر افنان اللہ صاحب آپ سے. کیا وجہ ہے سر کہ آج ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر کو میڈیا ٹاک کرنا پڑ گئی؟ آپ کے اوپر ایک یہ کہا جا رہا ہے آپ کے مخالفین کی جانب سے کہ بھئی 75 وزراء آپ کے ہیں, تو کیا آپ ایز اے حکومت ناکام ہوئے ہیں, اداروں کا دفاع آپ لوگ نہیں کر پا رہے, جس کی وجہ سے اداروں کے سربراہان کو خود سامنے آنا پڑا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, اس میں تو اس بات کو تو ہم کسی حد تک جو ہے وہ ایگری کرتے ہیں کہ جو میڈیا اسٹریٹجی ہے یا جو نیریٹو بلڈنگ ہے, جو جھوٹا نیریٹو پی ٹی آئی بلڈ کر کے عوام میں پھیلا دیتی ہے, اس کے اندر ہم ان کا مقابلہ نہیں کر پائے. یہ بات درست ہے جو کہتے ہیں ہم اس طرح, کیونکہ ہمارا زیادہ فوکس
کام کی طرف ہوتا ہے, ہماری لیڈرشپ کا فوکس جو ہے وہ ڈیلیوری کی طرف ہوتا ہے, تو ہم ان کے جو جھوٹ ہیں روزانہ کے حساب سے ان کا اس طرح مقابلہ افیکٹولی نہیں کر سکے جس طرح کا ہمیں کرنا چاہیے تھا. تو یہ بات اس کی جو ریئلائزیشن ہماری پارٹی کے اندر بھی بہت حد تک آ چکی ہے, اور اس بات کی بھی ریئلائزیشن ہماری پارٹی میں آئی ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے عمران خان اور پی ٹی آئی نے اس کو ایک ویپن بنا کے استعمال کیا ہے. وہ گالیاں دیتے ہیں اپنے اوپوننٹس کو, گندی گندی گالیاں. ان کا عمران خان کا مین ویپن ہے ہی گالیاں دینا. یہ صبح ایک بندے کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, شام کو اس کو ہیرو بنا دیتے ہیں, اگلے دن اس کو پھر گالیاں دیتے ہیں. یہ ان کا یہ وہ ہے. مطلب آپ ارشد شریف کا ہی معاملہ لے لیں, آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے ٹرینڈ چلائے ہیں ارشد شریف کے خلاف. انہوں نے ارشد شریف نے فورن فنڈنگ کے اوپر پروگرام کیے ہیں ان کے خلاف, لیکن آج اس کو ہیرو بنا کے اپنے ساتھ ایسے کر رہے ہیں جیسے یہ تو ہمیشہ سے ان کے ساتھ ہی تھے. تو یہ ایک انفارچونیٹ کیا کہتے ہیں, ایک جو ہے وہ پاکستان کی پالیٹکس کے اندر ایک یہ گھس بیٹھے ہیں پی ٹی آئی والے, جن کا بنیادی طور پہ جو ہے وہ کام جھوٹ بولنا ہے اور لوگوں کو بے وقوف بنانا ہے, اور اس کو جو ہے وہ اس کو کاؤنٹر کرنے کی ہمارے ان کے اوپر پوری کوشش جاری ہے, اور آگے ہم اس کو ریویو کر رہے ہیں اپنی میڈیا اسٹریٹجی کو بھی, اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم امید کرتے ہیں کہتے ہیں کہ جو ہے وہ اس کو افیکٹولی جو ہے وہ کاؤنٹر کیا جائے گا. تو کیا یہ حکومت کی ناکامی نہیں ہے کہ 75 وزراء ہوتے ہوئے بھی آپ اداروں کو ڈیفینڈ نہیں کر پائے اور اداروں کے سربراہان کو ہی آنا پڑا؟ دیکھیں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ 75 لوگ ہیں اور ٹی وی پہ کوئی آتا نہیں ہے, نہ کوئی, مطلب ہم اداروں کو ڈیفینڈ کریں, ہم اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر پاتے. تو یہ ہماری کیا کہتے ہیں میڈیا کا فیلئر ہے جس کے اندر کوئی دو رائے ہے نہیں. اور وہ ایک نیریٹو کی جنگ ہے جس کے اندر وہ کنسسٹنٹلی جھوٹ بولتے ہیں, اور اینٹی امریکنزم بکتا ہے پاکستان میں, اس کو استعمال کرتے ہیں, اسلام بکتا ہے اس کو استعمال کرتے ہیں. چلیں جی, پوائنٹ آ گیا آپ کا. مجھے ذرا حیدر زمان قریشی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آج آپ کے جو لیڈر ہیں بلاول بھٹو زرداری, انہوں نے بھی ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی کی پریس کانفرنس کو تاریخی اور بے مثال قرار دیا. کیا عمران خان واقعی جھوٹ کو ہوا دے رہے ہیں حیدر زمان قریشی صاحب؟ ایک طرف وہ آرمی چیف سے ملاقات کرتے ہیں, دوسری طرف تنقید بھی کرتے ہیں. کیا ہماری پالیٹکس اب اس نہج پہ پہنچ چکی ہے کہ کوئی معیار نہیں ہے؟ کیا یہ عمران خان صاحب کا ہی ہے؟ عمران خان صاحب کو ہی کہا جائے کہ وہ دوہرے معیار رکھتے ہیں, یا ہر سیاستدان کا یہ اب حال ہو گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فواد بہت شکریہ. دیکھیے آج کی جو پریس کانفرنس ہے آپ نے اپنے ابتدائیے میں اس کو جامع انداز میں کور کیا, اور دیگر چینلز پہ بھی ہو رہی ہے, اور سوال یہ اٹھ رہا ہے آج, اور جس پر سوچ بچار بھی ہونی چاہیے کہ یہ میڈیا اسٹریٹجی حکومت کا ڈیفینڈ نہ کرنا, حکومت تو ڈیفینڈ کرتی بھی ہے, لیکن جو 5G وارفیئر ہے جو نریندر مودی یا پاکستان کے دشمن بیرون ملک سے آپ کے اوپر لانچ کرتے ہیں, اب انہوں نے اپنا ایک پپٹ جو ہے وہ پاکستان میں عمران نیازی کی صورت میں لانچ کیا ہوا ہے, اور اس کا ہر اقدام, چاہے وہ چائنا سی پیک کو سیبٹاج کرنا ہو, چاہے وہ پاکستان میں عدلیہ پہ اٹیک کرنا ہو, الیکشن کمیشن پہ کرنا ہو, افواج پاکستان پہ کرنا ہو, ہر اس کام میں جو پاکستان کے مفادات کے, پاکستان کی معیشت کے, جمہوریت کے خلاف ہے, اس میں آپ کو یہ ہراول جو پپیٹیئر ہے یہ نظر آئے گا. اب امپورٹڈ حکومت ہونے کا دعویٰ تو وہ آپ کے اوپر کرتے ہیں, الزام تو وہ آپ کے اوپر لگاتے ہیں. حکومت اپنا کام کر رہی ہے, لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر کا اور ڈی جی آئی ایس آئی کا بات کرنے کا اگر آپ مجھے موقع دیں گے تو میں آپ کو وجہ بتاؤں گا. جو انفارمیشن, جو اطلاعات, جو ڈیٹیلڈ ایویڈنس ان کے پاس اپنی مختلف ذرائع سے اویلیبل ہے, وہ شاید انٹیریئر منسٹری کے پاس بھی نہیں ہے, گورنمنٹ کے پاس بھی نہیں ہے, اور انہوں نے ریسٹرینٹ شو کیا. انہوں نے صرف اس حد تک یہ بات منظر عام پر لائے کہ یو ہیو کراس دا ریڈ لائن. آپ نے پہلے ایک بیانیہ بنایا, اس کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے اون نہیں کیا, اس کو عدلیہ نے اون نہیں کیا, اس کو سپریم کورٹ نے اون نہیں کیا, اس کو پاکستان کے جو ذی شعور عوام ہیں انہوں نے اون نہیں کیا. صرف انہوں نے اون کیا جن کے مائنڈز اکارڈنگ ٹو دی آڈیو لیک جو عمران خان کی تھی کہ ان کی دماغ اب بالکل تیار ہیں, لیٹس پلے آن اٹ.
پہلے انہوں نے سازش کا بیانیہ کہ کھلونے سے کھیلے، وہ بڑی تفصیل سے ڈی جی آئی نے اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس کے اوپر بات کیا ہے. حیدر زمان قریشی صاحب، میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں چونکہ مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے. میں ذرا چاہ رہا ہوں کہ نصر اللہ ملک صاحب سے بھی اس کے اوپر پوائنٹ لے لوں، میں کامنٹ لے لوں. سر یہ بریک پہ جانا ہے حیدر بھائی، میں آتا ہوں آپ کی طرف دوبارہ. ضرور جائیں. اس وقت ملک اور قوم جو ہے وہ اس کے اوپر ایک بہت مشکل وقت ہے. آپ پاکستان کی جو ڈیفنس لائن ہے، پاکستان کی قومی سلامتی کا جو ادارہ ہے، آپ اس کی بنیادیں ہلانا چاہتے ہیں. آپ نے پہلے وہاں بلوا کروانے کی کوشش کی شہباز گل کے ذریعے، اس کے بعد آپ نے نہیں سر، وہ الحمدللہ بہت محفوظ ہے اور آج اس کا برملا اظہار کر دیا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے اور ڈی جی آئی ایس آئی نے اپنی پریس کانفرنس میں. سر میں ذرا نصر اللہ ملک صاحب سے بھی کامنٹ لے لوں. سر نصر اللہ ملک صاحب، آج کی پریس کانفرنس پولیٹیکلی سرکلز کو کتنا پریشان ہونا چاہیے؟ آج کی پریس کانفرنس آپ سمجھتے ہیں کہ بہت غیر معمولی پریس کانفرنس تھی؟ یہ الارمنگ ہے ہمارے پورے سیاسی نظام کے لیے کہ بھائی اب بھی سیاستدانوں کے لیے ایک وقت ہے کہ بھائی سنبھل جائیں، آپس میں بات چیت سے مسائل حل کریں، ورنہ خدا نخواستہ جمہوریت کو بھی نقصان ہو سکتا ہے. دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ غیر معمولی حالات میں یہ غیر معمولی پریس کانفرنس ہے. یعنی آپ نے دیکھا کہ ڈی جی آئی ایس آئی خود پریس کانفرنس میں آئے اور انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر کے ہمراہ یہ پریس کانفرنس کی. ملک پچھلے کچھ ماہ سے آپ خود دیکھ رہے ہیں، سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جن حالات سے دو چار ہو چکا ہے، ان حالات میں اس وقت پاکستان کے لیے بڑے مسائل پیدا ہو چکے ہیں. عمران خان صاحب اقتدار سے نکلے تو نکلنے کے بعد کچھ چیزوں پہ انہوں نے جس طریقے سے سیاست کی ہے، جو عوام کے اندر جا کر جو بیانیہ بنایا ہے، وہ اب ملک کی سالمیت کے لیے خطرہ بن چکا ہے. عمران خان صاحب نے جس سازشی بیانیے کو بیان کیا، میرے خیال میں آج افواج پاکستان نے اور ڈی جی آئی ایس آئی نے اس کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے کہ عمران خان صاحب عدم اعتماد کی تحریک سے بچنے کے لیے آرمی چیف کے پاس آئے اور کہا کہ اگر وہ عدم اعتماد کی تحریک سے ان کو بچا لیتے ہیں تو وہ ان کو غیر معینہ مدت کے لیے جو ہے وہ آرمی چیف کی توسیع دینے کے لیے ملازمت میں تیار ہیں. گویا یعنی ایک غیر آئینی کام کرنے کے لیے عمران خان صاحب تیار تھے. پھر ایک مسلسل بیانیہ بنایا گیا جو پچھلے عرصے میں آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے اداروں کے اوپر سیکورٹی اداروں کے اوپر الزامات لگائے گئے اور پھر میر جعفر اور میر صادق کہہ کے ان کو غداری کے فتوے دیے گئے. اب افواج پاکستان کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا کہ وہ خود آ کر پھر ڈی جی آئی آ کر ان چیزوں کی وضاحت کرتے اور عوام کے سامنے وہ چیزیں ساری رکھ دیتے کہ جو شخص ایک طرف اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانیہ بناتا ہے وہ رات کو چھپ کر جا کے اسی اداروں سے ملاقات بھی کرتا ہے اور اپنے لیے سپورٹ بھی مانگتا ہے. جب ادارے کہہ چکے ہیں یہ بڑی اہم بات ہے تو ان کو غیر آئینی کام کی طرف بلایا جاتا ہے. جی ہاں جی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ یعنی وہ مجبور کر رہے ہیں خود کے یہ اداروں کو، مجبور ہو کوئی غیر آئینی کام کریں. عمران خان صاحب کا یہ مسئلہ ہے، وہ رات کے اندھیرے میں بات کرتے ہیں اور پھر دن کے اجالے میں وہ کہتے ہیں کہ جن سے بات کر رہا ہوں وہ غدار ہیں، میر جعفر ہیں، میر صادق ہیں. تو اتنا زیادہ ان کے قول و فعل میں تضاد کیوں ہے، اس کے اوپر بات کریں گے. عمران خان صاحب کے مارچ کا آغاز کل لبرٹی مارکیٹ لاہور سے ہوگا. مارچ کے حوالے سے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے اپنا ویڈیو بیان بھی جاری کر دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ مارچ نہیں، یہ حقیقی آزادی کی تحریک ہے اور انہوں نے سب کو اس میں شامل ہونے کی دعوت دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ تحریک کسی حکومت کو گرانے یا لانے کے لیے نہیں ہے، یہ سیاست کے لیے نہیں ہے، اس کا مقصد ملک کو حقیقی طور پر آزاد کرانا ہے. سنیے ان کا کیا کہنا ہے. جو تحریک پاکستان تھی جس میں ہم نے انگریزوں سے آزادی لی تھی، یہ اب اس کے بعد حقیقی آزادی کی تحریک، اتنی بڑی تحریک اب شروع ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ اس ملک میں جو فیصلے ہوں وہ ملک کے اندر فیصلے ہوں، کوئی بیرون ملک کے پتلے ہمارے ملک کے فیصلے نہ کریں. دوسری چیز انصاف ہو، قانون کے سامنے سب ایک برابر ہو، انصاف سے انسانوں کو آزاد کیا جائے. یہ چھوٹا سا طبقہ جو قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، جو ہر وقت چوری کرتا ہے اور اپنے آپ کو این آر او دے دیتا ہے، ان سے آزادی کے لیے یہ تحریک ہے. عمران خان صاحب کے لانگ مارچ کے اوپر بھی بات کریں گے. میں ذرا سینٹر صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، ڈاکٹر عفنان اللہ خان صاحب، آج کی پریس کانفرنس جو ہوئی ہے ڈی جی آئی کی اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی، اس کے بعد تو آپ نے خاصا سکون کا سانس لیا ہوگا، چونکہ پریشر تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کم از کم پریشر تو بڑا ہے عمران خان صاحب کے اوپر، پاکستان تحریک انصاف کے اوپر. آپ لوگ تو بڑے خوش ہوں گے آج کی پریس کانفرنس کے بعد. دیکھیں، آج کی پریس کانفرنس کا یہ ضرور اچھی بات ہے کہ ایک جو ہے وہ کلیئرٹی آئی ہے کچھ معاملات کے اوپر، سائفر کے معاملے کے اوپر، پھر جو کچھ معاملات تھے جو ڈیلنگ تھی
مارچ سے پہلے کی اس کے اوپر، اور پھر جو کچھ انہوں نے مانا ہے کہ جی وہ فوج کی جو ٹاپ کمانڈ ہے وہ ابھی کی اور آنے والے دہائی کی جو ہوگی وہ جمہوریت کو پروموٹ کرے گی. یہ ایک بہت خوش آئند بات ہے پاکستان کے لیے، اور یہ میرا خیال ہے کہ اگر ہم اپنی غلطیوں سے سیکھ لیں تو بہتر ہے، اور اپنی پرانی غلطیوں کو نہ دہرائیں تو بہتر ہے، ورنہ اگر پرانی غلطیاں دہرائیں گے تو پرانے رزلٹ آئیں گے. اچھا پرانی یہ اس لحاظ سے میں تو اس کو ٹھیک ہے کنٹینیو کریں گے سر. تو میں بیسکلی، اور جہاں تک یہ حقیقی آزادی کی بات رہ گئی ہے عمران خان صاحب کی، یہ دیکھیں یہ حقیقی بے شرمی کی تحریک ہے. نہیں میں آتا ہوں یہ حقیقی آزادی مارچ کے اوپر میں آتا ہوں، ذرا میں یہ کامنٹ لے لوں، میں حیدر بھائی کا بھی اس پہ کامنٹ لے لوں. سر کیا سمجھتے ہیں آج بہتر پوزیشن میں ہیں حیدر بھائی، یا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے کہ کہیں جمہوریت کو ہی کوئی نقصان نہ پہنچائے؟ آج پی ڈی ایم کو کتنا فائدہ ہوا ہے اس پریس کانفرنس سے؟ فواد دیکھیں بات یہ ہے کہ اٹ از ناٹ دا کوسچن اباؤٹ پی ڈی ایم اور عمران خان اور اینی ادر ون پرسن. اس وقت آپ نے ملک کو بچانا ہے، اور یہ حقیقی آزادی، حقیقی لانگ یا شارٹ مارچ جو ہے یہ اس وقت امٹیریل ہے. آپ کے پی کے اور آپ کی ٹرائبل بیلٹ میں دوبارہ ٹیررزم پنپ رہا ہے آفٹر فال آف کابل. آپ کا 2 صوبے سیلاب میں ڈوبے ہوئے ہیں، آپ کے ملک کو شدید اکنامک چیلنجز ہیں، اور اس وقت جب محرخ لکھے گا تو یہ شخص ہوگا جو پاکستان میں بلوا کروا رہا تھا، جو پاکستان میں عدلیہ پر چڑھ رہا تھا، الیکشن کمیشن پر چڑھ رہا تھا، قوم کی اینٹ سے اینٹ بجا رہا تھا، لوگوں کو آپس میں پولرائزیشن اس نہج پر لے گیا کہ یہاں سول وار ہو جائے یا اداروں اور عوام کو آمنے سامنے لا کے کھڑا کر دیا جائے. آپ اس چیز کو کیوں لائٹلی لے رہے ہیں کہ جو شخص یہ جو حرکت کرنے جا رہا ہے، کون سی جمہوریت، کون سا انقلاب؟ یعنی اس شخص سے کوئی پوچھے کہ تم چیز کیا ہو، تم نے ورلڈ کپ جیتنے کے بعد اس ملک کو دیا کیا ہے؟ پاکستان کے عوام کو ذلت رسوائی کے علاوہ ہر فیز کے اندر، اور جب سے یہ حکومت میں آیا اور حکومت سے باہر نکلا، مطلب ہے واٹ از ہز لیگیسی؟ ہز لیگیسی از ہیٹریڈ. جس طرح کئی ماضی میں ڈکٹیٹر آئے، ان کی لیگیسی ڈرگز اینڈ کلاشنکوف تھا. اس کی کیا لیگیسی ہے؟ دنگا فساد، گالم گلوچ، گھروں میں لوگوں کا انتشار پھیلانا. وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ان کو کام نہیں کرنے دیا، اگر ان کو کام کرنے دیتے آپ نے 3.5 سال میں ان کی حکومت کو فارغ کر دیا، اگر 5 سال ان کو کام کرنے دیتے تو وہ بہت کچھ بہتر کر سکتے تھے، کچھ ڈیلیور کر سکتے تھے. خیر بہرحال آپ کا پوائنٹ آ گیا. نصر اللہ ملک صاحب بات نہ کریں، کیا ڈیلیور نہیں کرنے دیا گیا؟ نصر اللہ ملک صاحب تو سر ان کو ٹائم پورا کرنے دیتے نا، حیدر زمان قریشی صاحب ان کو ٹائم پورا کرنے دیتے. بہرحال پوائنٹ آ گیا آپ کا. سر مجھے ٹائم بہت کم ہے میرے پاس، نصر اللہ ملک صاحب سے بھی کامنٹ لے لیتے ہیں. نصر اللہ ملک صاحب، آج کی پریس کانفرنس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ جو بیک ڈور مذاکرات ہیں وہ جاری رہیں گے یا ان کے دروازے بند ہو گئے، آج سب کچھ ختم ہو گیا؟ نصر اللہ ملک صاحب دیکھیے، پہلی بات یہ کہ قریشی صاحب میرے بڑے ہی پیارے دوست اور قابل احترام ہیں. عفنان صاحب کے ساتھ میرا ایک بڑا ہی محبت کا رشتہ ہے، یعنی سچی بات ہے. ان کے والد صاحب کے ساتھ بھی اتنی محبت اور احترام کا رشتہ. شکریہ. بالکل. میں یہ دونوں جو صاحبان ہیں نا جی، ان سے بہرحال تھوڑا سا اختلاف کر کے گزارش کرنا چاہتا ہوں. یہ پریس کانفرنس تو اداروں نے اپنی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا کہ یہ جھوٹا بیانیہ ہے. یہ سارا جو بیانیہ پچھلے عرصے میں عوام کے سامنے لے جائے گا یہ جھوٹ پر مبنی ہے. عمران خان صاحب اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، بلکہ اسٹیبلشمنٹ سے غیر آئینی کام کروانا چاہتے ہیں، اقتدار کی بھیک مانگتے رہے ہیں. کوئی سازش ان کے خلاف نہیں ہوئی، بلکہ یہ خود ہی اپنے اراکین اسمبلی کو، اپنے اتحادیوں کو اپنے ساتھ ملانے میں ناکام ہوئے ہیں. لیکن یہ دونوں جماعتیں، مجھے پنجاب کے اندر بتائیے، پنجاب میں پیپلز پارٹی بھی ہے، پی ایم ایل این بھی ہے، اپوزیشن کا کوئی ایک کام دکھا دے مجھے کہ انہوں نے پنجاب حکومت جس طریقے سے آج پنجاب حکومت کی کارکردگی ہے، کہاں بھرتیاں کی جا رہی ہیں، کس طریقے سے بھرتیاں کی جا رہی ہیں، کہاں ٹرانسفر پوسٹنگ ہو رہی ہے، اور جو بزدار صاحب کے دور میں جو اندھیر نگری مچائی گئی صوبے کے اندر، آپ مجھے بتائیے یہ دونوں جماعتیں اس پہ خاموش بیٹھی ہوئی ہیں. یعنی عمران خان صاحب کو یہ بات مانیں کہ وہ سوشل میڈیا یا ہتھوڑے کی طرح ہر روز اپنے جھوٹ کو پبلک کے سامنے لے کے آ جاتے ہیں، لیکن یہ دونوں جماعتیں جس طریقے سے کام کر رہی ہیں، اپنے بیانیے کو لے کے جا رہی ہیں، جو کاؤنٹر کر رہی ہیں، میرے خیال میں دونوں کو اپنی جماعتوں کو سوچنا پڑے گا. مسئلہ یہ ہے کہ اگر جھوٹا بیانیہ عام ہو رہا ہے، آپ اپنا سچا بیانیہ کیوں نہیں لوگوں کے پاس لے کر جاتے؟
اگر وہ جھوٹا بیانیہ روزانہ ٹیلی ویژن پر آ کر بیان کر دیا جاتا ہے، آپ اپنے سچے بیانی کو ٹیلی ویژن پر آ کر بیان کیوں نہیں کرتے؟ سوشل میڈیا میں یہ دونوں جماعتیں ناکام ہیں. پی ٹی آئی نے ایک اچھا نیٹ ورک بنا لیا ہے. سوشل میڈیا پر لوگوں کی اتنی برے طریقے سے کردار کشی کی جاتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں چھوڑیں، ان جماعتوں کی سچی بات کو بھی سپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ لا تعلق ہو جاتے ہیں. یعنی جب یہ سیاسی جماعتیں اپنا کردار ادا نہیں کریں گی تو جھوٹا بیانیہ. اور اس بات کو تو مان رہے ہیں ڈاکٹر عفنان اللہ نے پہلے ہی اس بات کا جواب دیا ہے کہ ہمیں میڈیا اسٹریٹجی اپنانا پڑے گی، اس کو بہتر کرنا ہوگا، جبھی ہم اس نیریٹو کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اس بیانیہ کا مقابلہ کر سکتے ہیں جو عمران خان صاحب سوشل میڈیا سے بنا لیتے ہیں. ڈاکٹر عفنان اللہ خان صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ خان صاحب کو ٹینیور ان کا پورا کرنے دیتے تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ مسائل پیدا ہی نہیں ہوتے؟ اب وہ ملبہ آپ کے اوپر ڈالتے ہیں، آپ ان کے اوپر ملبہ ڈال رہے ہیں، اس سے نقصان جو ہے وہ عوام کا ہو رہا ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کا بھی اتنا ہی قصور ہے جتنا ان کا؟ نہیں، دیکھیں ہمارا بالکل بھی اس میں قصور نہیں ہے. عمران خان جو ہے وہ اگر اپنے 5 سال پورے کرتا تو یہ جو بچا کچا پاکستان رہ گیا تھا یہ اس کو بھی تباہ برباد کر دیتا. یہ ملک جو ہے ڈیفالٹ کرنے کی طرف لے کے جا رہا تھا. اس کا جو فورن فنڈڈ ایجنڈا تھا وہ سی پیک کو سیبوٹاج کرنا، پاکستان کو ڈیفالٹ کروانا اور اس کے بعد پاکستان کو ڈی نیوکلرائز کرانا، یہ ایجنڈے کے اوپر آئے تھے. اس میں سی پیک کو اسٹال کرنے کا ایجنڈا انہوں نے پورا کیا، اکنامک ڈیفالٹ کی طرف ملک کو لے کے گئے. آپ سوچیں 75 سال والوں کو یہ تانا دیتے ہیں، 75 سال والوں نے تو اس ملک کو کبھی ڈیفالٹ کے قریب نہیں لکھے گئے. 75 سال والوں نے نیوکلیر دھماکے کیے، جو ہے سی پیک کیا، ڈیمز بنائی، موٹر ویز بنائی، مگر انہوں نے تو کبھی ڈیفالٹ کے قریب ملک کو نہیں لکھے گئے. مگر آپ جب گئے تو آپ کے جاتے ہی اگلے مہینے آپ لوگوں نے بولنا شروع کر دیا، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ ملک کی اکانومی کے حالات برے ہیں. تو ہمیں اور اس کے بعد اور ان کا ایک نومبر پلان بھی تھا جس کے اندر یہ چاہتے تھے کہ اپوزیشن کو اندر کریں. یہ تو اب سامنے آ گئی یہ بات، ان کی خواہش تھی بہت بڑی اور انہوں نے اس کے تحت ایک پورا سازش تیار کی تھی. اس کا ہمیں یعنی کہ نومبر پلان کا وہ ابھی بھی خواب دیکھ رہے ہیں حیدر زمان قریشی صاحب. اور آج کی پریس کانفرنس کے بعد کیا عمران خان صاحب کی جو پاپولیرٹی ہے اس کے اوپر کوئی فرق پڑے گا؟ اس کے لانگ مارچ پر کوئی فرق پڑے گا؟ عمران خان کا مارچ واقعی حقیقی آزادی کے لیے ہے یا نہیں؟ کامنٹ مختصر کر دیے گا حیدر بھائی، چونکہ پھر پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بالکل فواد، ممبرشپ ان سے چلی گئی ہے قومی اسمبلی کی، اور بہت جلد وہ ان سے ان کی پارٹی بھی چلی جائے گی. اور یہ جو ان کا جو مارچ ہے یہ ایک جیل میں اس کا منطقی انجام ہوگا بہت جلد، اور لوگوں کو سچائی آشکار ہو جائے گی. ملک صاحب یعنی کہ گرفتار کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں آپ انہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ منطقی انجام جیل کی صورت میں نکلے گا؟ بالکل، جس قسم کی حرکتیں ہیں اس قسم کی حرکتوں کا انجام جیل میں ہوتا ہے یا پھانسی لگنا ہوتا ہے. اور اگر جمال خشوگی جیسا کارنامہ انہوں نے انجام دیا یا ان کے حواریوں نے دیا یا ان کے تانے بانے مل گئے تو یہ قوم سچائی دیکھ لے گی. سچ دیر سے آئے، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، لیکن بلا وجہ لوگوں کی پگڑیاں اچھالیں، اداروں پر اٹیک کی اور پاکستان کی سلامتی کو ایٹ سٹیک لگایا. تو 5G وارفیئر پہ یا سوشل میڈیا کی بات یہاں کی. میں ایک بات فواد کروں گا، ملک صاحب نے بھی کی، شاید ہم ناکام ہو گئے ہوں، شاید حکومت ناکام ہو گئی ہو، لیکن نریندر مودی بھی تو جھوٹ بک رہا ہے نا. 75 سال سے کشمیریوں کا لہو بہ رہا ہے، اور اب مودی سرکار کے نیچے جو جھوٹ وہ پوری دنیا کو دکھا رہا ہے، اس کے پاس بھی سوشل میڈیا ہے. تو کیا اس سے کشمیر کی حقیقی آزادی کی جنگ جو ہے وہ ختم ہو گئی یا چھپ گئی؟ حقیقت ہوتی ہے، سچ ٹھیک ہے. حیدر زمان قریشی صاحب بڑی سخت باتیں کر دی ہیں آپ نے. نصر اللہ ملک صاحب، اگر کوئی حکومت تصادم کی راہ اختیار کرتی ہے، کوئی تصادم ہوتا ہے تو پھر اس سے کتنا نقصان ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کو اگر گرفتار کیا جاتا ہے؟ جس طرح حیدر زمان قریشی صاحب بھی کہہ رہے ہیں. میں ذرا نصر اللہ ملک صاحب کا کامنٹ لے لوں فائنل. سر ایک چیز تو یہ اس پہ کامنٹ کر دیے گا نصر اللہ ملک صاحب، اور دوسرا یہ کہ بارگیننگ کر رہے ہیں. DGI نے ان کو کہا کہ عمران خان صاحب آرمی چیف کو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کی مدت ملازمت میں توسیع کر دیتا ہوں، آپ میری مدد کریں اور جو عدم اعتماد کی تحریک ہے اس کو ناکام بنا دیں. تو کیا عمران خان اقتدار کے لیے سر کچھ بھی کر سکتے ہیں، چاہے وہ آئینی ہو یا غیر آئینی؟ فواز صاحب، ایک بات میں بڑی ذمہ داری سے آپ سے کہوں کہ جو فیصل واڈا صاحب نے بات کی، مطلب PTI کی اہم شخصیات جو ہیں یہ آپس میں بات چیت کرتے ہیں، جس کو ہم نے خود بھی سنا کہ اگر کوئی بلڈ شیڈ ہوتا ہے، اگر کچھ خون بہتا ہے تو انقلاب کے لیے خون بھی بہہ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ مزاج بنا ہوا ہے. اس لیے آج وفاقی حکومت نے صوبائی حکومتوں کو خط لکھ دیا ہے
کہ سرکاری ملازم اس میں شرکت نہ کریں، لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کیا جائے، جو ذمہ داری ہے صوبائی حکومتوں کی، یہ ضرور چاہیں گے۔ میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں لے جاؤں، آپ نے دیکھا اسلام آباد میں جب ان کا پچھلی دفعہ جب دھرنا ہوا تھا 25 مئی اس روز جس روز یہ اسلام آباد پہنچے تھے، پارلیمنٹ کے ہاؤس کے سامنے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اور پی ٹی آئی کلیشز کی صورت میں کتنے لوگ مرے تھے، 2014 والی بات آج تک یہ بات منظر عام پر نہیں آئی۔ یہ چاہیں گے کہیں نہ کہیں فساد ہو، لڑائی ہو، جھگڑا ہو، پینک ہو، ورنہ ان کا لانگ مارچ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو جبھی تو حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ پھر وہ فوج کو بلا سکتی ہے حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے آرٹیکل 245 کے تحت۔ میرے خیال میں اسلام آباد جب یہ انٹر ہوں گے تو لیئرز بنائی گئی ہیں، پولیس، رینجر اور دین افواج پاکستان۔ مشکلات ان کے لیے بڑی ہیں، لیکن یہ اس وقت ملک کے اندر ایک پینک چاہتے ہیں، ایک بحران چاہتے ہیں، اور انہیں سوٹ یہ بحران کرتا ہے۔ یہ اقتدار سے باہر نکل کے نظام کو نہیں چلنے دینا چاہتے۔ چلیں جی، بہت بہت شکریہ آپ کا نصر اللہ ملک صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ حیدر زمان قریشی صاحب آپ کا بھی شکریہ، سینیٹر ڈاکٹر عفنان اللہ صاحب آپ کا معزز مہمانوں کا۔ ناظرین، عمران خان صاحب کا لانگ مارچ اپنا شروع کرنے جا رہے ہیں۔ حکومت کو بہت زیادہ پھونک پھونک کر قدم اٹھانا ہوگا تاکہ کوئی تصادم کی صورتحال پیدا نہ ہو۔ خدا نہ خواستہ کوئی تصادم کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو پھر اس سے ملک کو بھی نقصان ہوگا، کیونکہ فیصل واڈا صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ خونی لانگ مارچ ہوگا، اس میں لاشیں گریں گی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، پاکستان کی حفاظت کرے۔ مجھے فواز زیدی کو اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نے